अस्सलामुअलैकुम फोर्थ क्लास। आज हम हदीस नंबर 8 पढ़ेंगे जो कि अदाब मजलिस के बारे में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन इब्न उमर और हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया काला कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युकीमुर राजुलु कि कोई शख्स ना उठाए और राजुलु किसी दूसरे शख्स को मिम मजलिस ही उसकी जगह से सुमा यजलिसु फीही कि वो उस जगह पर खुद बैठे कि कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को उसकी जगह से ना उठाए ताकि उस पर खुद बैठे। वलाकिन तफस्साहु बल्कि गुंजाइश पैदा करो व तवस्साहु और कुशादगी इख्तियार करो। मुत्तफ़क़ुन अलैहि इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। इस हदीस में नशिस्त व बर्खास्त के आदाब के बारे में बात की गई है क्योंकि इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है और काबिल एहतराम भी है। इस बामी एहतराम को कायम दाम रखने के लिए शरीयत इस्लामिया ने कुछ तरीक़े भी बताए हैं ताकि हमारा इस्लामी माशरे की जो है वो बेहतर तौर पर नशोनुमा हो सके। इंसानी ताज़ीम को बरकरार रखने के लिए जो तालीम दी गई है उसमें यह है कि बादशाहों उमरा और बड़ों के अज़ाब में महज बड़ाई की वजह से खड़े नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे शख्सियत परस्ती की वबा फैलती है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि जिसे इस बात से खुशी हो कि लोग उसके लिए खड़े हो जाएं तो उसे चाहिए कि वो अपना ठिकाना जो है वो जहन्नुम में बनाए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने कहा कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई भी प्यारा नहीं था, लेकिन जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते तो खड़े ना होते क्योंकि उन्हें इल्म था कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को पसंद नहीं फरमाते हैं। काबिल एहतराम शख्सियत की ताज़ीम व तक़रीम के लिए खड़ा होना जायज़ है बशर्ते कि उसमें किसी किस्म की कोई शिरक की किस्म ना पाई जाती हो। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक फरमाया कि अपने सरदार की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाओ। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए खड़े हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका हाथ पकड़कर वसा देते और उनको अपनी जगह पर बिठाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके पास तशरीफ़ ले जाते तो वो खड़ी हो जाती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक पकड़ कर चूमती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जगह पर बिठाती थी। जब किसी मजलिस में पहले से लोग बैठे हों और बाद में और कुछ लोग और आ जाएं तो पहले बैठे हुए लोगों को चाहिए कि ख़ुद ब खुद नए आने वालों को जगह दें और जहाँ तक मुमकिन हो सके सिमट जाएं और नए आने वालों के लिए जगह बनाने की कोशिश करें और ना ही बाद में आने वालों को ज़्यादा दी गई है कि वो ज़बरदस्ती मजलिस में घुसने की कोशिश करें और ना ही कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को उठाकर उसकी जगह बैठने की कोशिश करे, बल्कि मजलिस में गुंजाइश पैदा करनी चाहिए, कुशादगी इख्तियार करनी चाहिए। कुरान पाक में है, आयत का तर्जुमा है, आए ईमान वालो जब तुम्हें मजालिस में खुलकर बैठने को कहा जाए तो खुल जाया करो ताकि अल्लाह तुम्हें फरागी दे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी शख्स के लिए यह हलाल नहीं है कि वो दो आदमियों के दरमियान उनकी इजाज़त के बगैर घुसे। किसी को धोखे से उठाकर उसकी जगह हासिल करना भी बुरी बात है। अगर ज़बरदस्ती किसी को उठाकर उसकी जगह पर बैठा जाए तो ये भी उसकी तौहीन है। इस तरह किसी को उसकी जगह से उठाकर खुद वहाँ बैठना गुरूर की अलामत है। अब हम देखते हैं मजलिस में खड़े होने के या बैठने के जो मसाइल हैं। नंबर 1, किसी शख्स के मजलिस के उठने पर उसके साथ ताज़ीमन उठना जायज़ है लेकिन उसके साथ चलने की इजाज़त नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ मस्जिद में बैठकर हमसे बातें करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते तो हम भी उठ खड़े होते। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते रहते यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ज़ौजा मोहतरमा के घर दाखिल हो जाते। नंबर 2 पॉइंट, कोई मजलिस में आए और जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठ जाना चाहिए।
نمبر 3 پوائنٹ، اگر کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر کہیں چلا جائے اور پھر واپس آ جائے تو وہ اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے۔ نمبر 4 پوائنٹ، مجلس کے وسط میں کھڑا ہونا تہذیب کے خلاف ہے۔ نمبر 5، کسی شخص کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنا جائز نہیں اور نہ ہی کسی مجلس کے وسط میں کھڑا ہونا جائز ہے۔ نمبر 6، اگر کوئی شخص مسجد کے کسی خاص کونے میں بیٹھ کر درس دیتا ہے یا فتویٰ کرتا ہے یا تلاوت قرآن کرتا ہے تو دوسروں کو اس کی جگہ پر بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں حدیث نمبر 9۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قام من مجلسہ، کہ جو شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر جائے، ثم رجع علیہ، پھر جب وہ واپس آئے، فہو احق بہ، تو وہ اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے۔ رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث بھی دیکھی جائے تو یہ مجلس کے آداب کے بارے میں ہے۔ اس حدیث میں بھی نشست و برخاست کی بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر جائے یا اٹھ کر جاتا ہے کسی کام کے لیے بھی، پھر جب وہ واپس آتا ہے تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ جب وہ جائے تو وہ اپنی وہاں پر کوئی نشانی چھوڑ جائے، اس سے دوسروں کو معلوم ہو کہ یہ نشست جو ہے یہ اس شخص کے لیے ہے۔ اور کسی آدمی نے کسی شخص کو بھیجا کہ تم پہلے جا کر میرے لیے یہ نشست جو ہے، یہ جگہ جو ہے محفوظ کر لو اور وہاں بیٹھ جاؤ، تو جب وہ شخص وہاں آ جائے تو وہ اس شخص کو اٹھا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنی جائے نماز بھیج دی کہ پہلی صف میں اس کے لیے بچھا دی جائے تو یہ بھی درست ہے، جس وقت بھی وہ آئے جائے نماز پر بیٹھ سکتا ہے۔ اسلام نے اہل ایمان کو ہر شعبہ زندگی میں اثار کی تعلیم دی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ ہر فرد کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ پہلے میرا بھائی بیٹھ جائے، میں بعد میں بیٹھوں، اور اہل ایمان کو اپنے مومن بھائیوں کے لیے کشادہ دلی کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں ہے، فَافْصَحُوا یَفْصَحِ اللَّهُ لَكُمْ، پس کھل جایا کرو تاکہ اللہ تمہیں فراغی دے۔ کسی شخص کا کسی دوسرے شخص کو اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھنا جو ہے وہ خود پسندی کی علامت ہے۔ اسلام جو ہے وہ ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ کسی کو ایک نشست سے اٹھا کر خود بیٹھنے سے اس کی دل آزاری بھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نفرت اور کینہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات آپس میں لڑائی جھگڑے کا باعث بھی بنتی ہے۔ حدیث نمبر 8 اور 9، ان دونوں احادیث میں مجلس کے آداب کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں حدیث نمبر 10۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، قالا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب العطاس، کہ بے شک اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے، ویکرہ التصاحب، اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے، وَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ، پس جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے، وَحَمِدَ اللَّهُ، اور وہ الحمدللہ کہے، یعنی کہ وہ اللہ کی تعریف کو بیان کرے، کانا حقاً، تو لازم ہو جاتا ہے، علی کل مسلم، ہر اس مسلمان پر، سمعہ، جس نے اس کو سنا، ان یقول لہ یرحمک اللہ، کہ وہ اس کو یرحمک اللہ کہے، وَأَمَّا التَّصَاحُبُ، اور جہاں تک جمائی کا تعلق ہے، فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، وَإِذَا تَصَاحَبَ أَحَدُكُمْ، پس جب تم میں سے کوئی جمائی لے، فَلْيَرُدُّوهُ، تو پس وہ اسے روکے، مَا اسْتَطَاعَ، جہاں تک کہ وہ اس کی استطاعت رکھتا ہو، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَصَاحَبَ، کیونکہ تم میں سے جب کوئی جمائی لیتا ہے، ضاحِکَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ رواہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تعاون کے معنی پھوٹنا، روشن ہونا اور چھینکنا کے ہیں، جبکہ تصاحب کے معنی جمائی کے ہیں۔ اس حدیث میں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے۔ چھینک جو ہے وہ صحت کی علامت ہے، اس لیے اسے پسند کیا جاتا ہے، جبکہ اس سے دماغ کا بوجھ بھی ہلکا ہوتا ہے، تسکین قلب کا باعث بھی ہے، جبکہ جمائی جو ہے وہ سستی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جس سے بدن جو ہے وہ بوجھل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحمک اللہ،
اس کے بعد دوسرے شخص کو چھینک آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تو یرحمک اللہ کہا اور مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے الحمدللہ کہا تھا اور تم نے الحمدللہ نہیں کہا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص کو چھینک آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یرحمک اللہ کہا، پھر اسے دوسری بار اور تیسری بار چھینک آئی تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا۔ چوتھی بار چھینک آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے زکام ہو گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چھینک کا جواب 3 بار تک ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ زکام ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، اور جب وہ الحمدللہ کہے تو اس کا بھائی یا دوست یرحمک اللہ کہے، اور اس کے بعد چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے۔ اس پورے عمل کو تشمیت کہتے ہیں۔ چھینک اور جمائی کا انسان کے جسمانی اور ذہنی صحت سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ چھینک کو صحت کی دلیل بھی کہا گیا ہے، جبکہ سستی جو ہے وہ سستی کی علامت جمائی کو قرار دیا جاتا ہے۔ ناک میں جو بھی گندے مادے جمع ہوتے ہیں اور وہ انسان کو سانس لینے میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو یہ سب ایک دودار جھٹکے سے اس رکاوٹ کو دور کر دیتی ہے اور انسان کی طبیعت جو ہے وہ فرحت محسوس کرتی ہے۔ اس کے اثرات جو ہیں وہ پورے جسم پہ ہوتے ہیں۔ انسان کی بینائی صاف اور روشن ہو جاتی ہے، مسام کھل جاتے ہیں، معدہ جو ہے وہ ہلکا پڑ جاتا ہے۔ جبکہ جمائی جو ہے جمائی کی جو نسبت ہے وہ شیطان کی طرف کی گئی ہے، اور اس بارے میں تلقین بھی کی گئی ہے کہ اس کو ہر ممکن حد تک روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ایسا ناممکن ہو تو منہ پر ہاتھ رکھ دیا جائے۔ جمائی آنا جو ہے یہ چونکہ غفلت اور سستی کی علامت ہے، اس لیے اس کو شیطان کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ انسان غفلت، سستی اور کاہلی کی طرف مبتلا رہے اور خدائی احکامات پر عمل نہ کرے، اور انسان کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کچھ نہ سوچے اور نہ ہی کوئی قدم آگے بڑھائے۔ لہٰذا معاشرے میں جو بھی نظام ہے اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں غفلت اور سستی کا سبب بنے گا تو وہ شیطان کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں چھینک کے آداب و مسائل۔ تو سب سے پہلے ہے کہ جب آپ کو چھینک آئے تو منہ کو جھکا لیا جائے۔ نمبر 2 پوائنٹ، حاضرین کی طرف سے منہ پھیر لیا جائے۔ نمبر 3، منہ پر کپڑا یا ہاتھ رکھ لینا چاہیے۔ نمبر 4، چھینک کی آواز کو پست رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 5، چھینک کے بعد ناک کو کپڑے سے صاف کرنا چاہیے۔ نمبر 6، جسے چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، سننے والا یرحمک اللہ کہے، پھر جواب میں چھینک مارنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے۔ نمبر 7، خطبے کے دوران تشمیت کی اجازت نہیں۔ نمبر 8، اگر چھینک مارنے والا الحمدللہ نہیں کہتا تو اس کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ نمبر 9 پوائنٹ، مرد کو جوان عورت کی اور عورت کو جوان مرد کی بلند آواز سے تشمیت کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 10 پوائنٹ، تشمیت جو ہے وہ پوری مجلس کے افراد بھی کہہ سکتے ہیں اور ساری مجلس کی طرف سے صرف ایک فرد بھی کہہ سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جمائی کے آداب و مسائل۔ جمائی جو ہے وہ سستی کاہلی کی علامت سمجھا جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے جسم جو ہے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، جسم بوجھ محسوس کرتا ہے، اس لیے جمائی کو روکنے کا بھی حکم ہے، کیونکہ اس کے نہ روکنے سے کئی خرابیوں کا امکان پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ گلا خراب ہو سکتا ہے، مکھی مچھر وغیرہ منہ کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ جمائی آنا شروع ہو جائے تو اسے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لینا چاہیے، اور اگر نیند آ رہی ہو تو انسان کو جلد سو جانا چاہیے۔ سستی اور کاہلی سے انسان عبادت خداوندی صحیح طور پر سر انجام نہیں دے سکتا، اور یہی شیطان کی کامیابی ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ اس پر ہنستا ہے۔ جمائی لیتے وقت زور سے آواز نہیں آنی چاہیے۔